This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, इंसानी जिस्म के ऊपर अगर गौर करें तो ये अल्लाह ताला की शाहकार तख्लीक है। वैसे तो जितनी भी मखलूक़ें ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आसमानों के वसतों में या समुंदर की गहराइयों में हैं, वो अल्लाह ताला की शाहकार तख्लीक है। लेकिन इंसान इस वजह से है कि ये ज़ी शऊर है और बाख्तियार है, इसी वजह से हम इसको मास्टर क्रिएशन ऑफ द गॉड कहते हैं। अच्छा, इंसान जो है वो एक तरफ तो इतना ज़्यादा सख्त जान है कि उसके सामने चट्टानें पहाड़ भी कुछ नहीं है, और नाजुक होने पर आए तो इतना नाजुक है कि एक फूल की पंखड़ी की तरह इंसान नाजुक होता है। हमारे जो खून है जो कि पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा होता है, कई दफ़ा इस तरह होता है कि उसके अंदर एक छोटा सा कुछ मिलीमीटर का एक लोथड़ा बनता है, और वही लोथड़ा चल के अगर दिल की शरियानों में फंस जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, जिसके नतीजे में खुदा न खास्ता मौत भी वाक़ हो सकती है। और यही खून का छोटा सा लोथड़ा अगर ट्रैवल करके उन शरियानों में चला जाए जो हमारे दिमाग को जा रही हैं, तो उसकी वजह से फालिज भी हो सकता है और इंसान सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है। तो आज हमारा मौजूद गुफ्तगू जो है वो स्ट्रोक या फालिज है कि ये इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, होता किस तरह है, इसकी अलामात क्या होती हैं, और बरवक्त तशख़ीस और बरवक्त तिब्बी इमदाद से किस तरीके से आप फालिज से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और सारी ज़िंदगी की माजूरी से भी कई दफ़ा बचाया जा सकता है। जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो ट्विन सिटीज़ की मारूफ कंसल्टेंट फ़िज़िशियन है प्रोफेसर डॉक्टर लुबना मेराज, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं और सरबराह हैं शोबे मेडिसिन की बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। तो मौजू बड़ा दिलचस्पी का हामिल है, तो सबसे पहले तो जो हमारे नाज़रीन हैं उनकी रहनुमाई के लिए बताइएगा कि स्ट्रोक या फालिज जो है सादा तरीन अल्फाज में होता क्या है? ये फालिज जो है हाफ साइड का सुन हो जाना और वीकनेस, कमज़ोरी, ये कह सकते हैं आप। और फालिज की दो सूरतें हो सकती हैं, जिसमें टाइमली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और टाइप्स की अगर बात करें तो ये एक शरियान का बंद होना और शरियान का फट जाना। सो शरियान का बंद ब्रेन होना हेमरेज के नाम से लोग जानते हैं, जो फट जाना होता है। जी, ओके। जैसे आप कह रहे हैं कि शरियान में लोथड़ा मिनी सेटर का आ गया तो हार्ट अटैक हो गया, इसी तरह जब फालिज होता है तो उसमें भी मोर्टेलिटी के बड़े चांसेस होते हैं, डेथ के बड़े चांसेस होते हैं। तो रुकावट होना खून की रवानी में या उस रग का प्रेशर की वजह से फट जाना, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। और इसकी वजह से हाफ साइड की कमज़ोरी और पेशेंट का बोल ना सकना, ये अलामतें होती हैं। और बंदा सुन हो रहा होता है तो वो टाइम एंड वो करना शुरू कर देता है, चलें वेट एंड वॉच कर लेते हैं, बट वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और वो बाय टाइम पासिंग इट वर्स, ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। यानी कि सादा अल्फाज में जो फालिज है उसमें जिस्म का एक हिस्सा या तो बिल्कुल मफलूज हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, या कमज़ोरी महसूस होगी। जी बिल्कुल, उसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी जिस तरह एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसकी फालिज की कोई किस्में भी होती हैं या सारे फालिज एक ही कैटेगरी के होते हैं? जी, फालिज की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन ये दो मेन हैं जिस पे हम आप समझें कि हमें रूल आउट करना पड़ता है कि टाइमली हमने किसको ट्रीट करना है। जो ब्लीड है उसके लिए तो हमारे पास न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट है, अगर हम उनके पास भेज दें तो वहाँ पे वो क्लिप श्लिप लगा के और ब्रेन का जो भी प्रोसीजर है उससे वो बचा लेते हैं ब्लीडिंग को। लेकिन जो ये इस्कीमिक है, इसके लिए टाइमली आना, वो जो 4.5-5 घंटे हैं शुरू के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस वक्त तक हॉस्पिटल ना पहुँचे तो फिर आप एक परमानेंट मुस्तकिल किस्म की अपाइज का सामना कर सकते हैं। तो टाइमली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि टाइम काउंट्स, और इफ टाइम लॉस्ट तो ब्रेन टिश्यू लॉस्ट, ये आप इजी वर्ड में कह सकते हैं कि। तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर इसकी जो दोनों अकसाम हैं वो इस चीज़ पर मुनहसर हैं कि उसकी वजह क्या बन रही है। बिल्कुल ऐसे। अगर तो दिमाग की शरियान फट गई है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो उस सूरत में तो न्यूरो सर्जन का काम है कि वो फ़ौरन इंटरवीन करके तो एक जो नुकसान है, परमानेंट नुकसान है, उससे शायद बचाया जा सकता है अगर बर वक्त मरीज़ पहुंच जाए सर्जन के पास। दूसरी जो किस्म है वो है जिसमें लोथड़े से खून की सप्लाई बंद हो गई है। जी।
اور اس صورت میں بھی ہمارے پاس طریقہ علاج موجود ہے. جی بالکل اویلیبل ہے ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس کی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں پوری دنیا میں، مطلب کتنے لوگوں کو اسٹروک یا فالج کا اٹیک ہو اگر جاتا ورلڈ ہے؟ وائڈ آپ بات کریں تو یہ 3rd لیڈنگ کاز ہے، اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو یہ 2nd نمبر پہ آتا ہے. اور یہ اس میں جب یہ ہو جاتا ہے تو اس میں تقریباً ڈیتھ کا رسک بہت زیادہ ہے، اور ڈسبلٹی جو مطلب ایک اپائش پن ہے، معذوری جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا برڈن ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ کا پیرنٹس میں یا آپ کے سبلنگ میں یا آپ کے ہسبینڈ وائف میں کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. اس کو ایک ایسے بالکل ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا واش روم جانا، یہ سارا انوالو ہوگا. اور پھر ایک ایکسٹرا بندے کی ضرورت ہوگی گھر میں جو اس کو اسسٹ کرائے. تو یہ ایک قسم کی ڈسبلٹی ہے جس کو ٹائملی اگر آپ انٹروین کر لیں یا آپ ٹائملی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لینڈ کر جائیں تو آپ سینئر سے مشورہ لے کے اس کو بچایا جا سکتا ہے برڈن کو. اس کا مطلب ہے کہ جو خون کی شریان جو ہمارے دماغ کے جس حصے کو خون دے رہی ہے وہ اگر پھٹ جائے یا اس کے اندر رکاوٹ آ جائے، دونوں صورتوں میں وہ حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کتنی دیر تک اگر یا کتنے منٹ تک سپلائی نہ پہنچے تو برین کا وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ فیو سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. بائی ٹائم مطلب ایوری منٹس کاؤنٹ، میں کہتی ہوں ایوری سیکنڈ کاؤنٹس. جس طرح ٹائم گزرتا ہے سیل آپ کے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب شروع کا جو آپ کا چھوٹا ایریا انوالو ہو رہا ہے وہ انوالو کرتے 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 ایک بڑے ایریا کو انوالو کر لیتا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کتنا پارٹ انوالو ہو سکتا ہے. یہ تو ہمیں سی ٹی اسکین بتاتا ہے کہ دماغ کے کس حصے پہ فالج پڑا اور کتنی نوعیت کا پڑا. مائلڈ بھی ہو سکتا ہے، ماڈریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور سویئر بھی ہو سکتا ہے، جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو اچھا، اس سے واپسی کا راستہ ہے اگر برین کا کوئی حصہ کوئی ٹائملی پہنچیں گے تو بالکل ہے. نہیں، اگر خدا نہ خاصہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے، ڈیڈ ہو گئے ہیں وہاں پر سیلز، جی، تو دوبارہ خون اگر ہم خون کی گردش کو بحال کر دیں جی تو دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کا 4.5 گھنٹے کا پیریڈ تھا جو کہ 6 گھنٹے میں ایکسٹینڈ ہوا ہے، بٹ اس انیشلی جو آپ کے 4.5-6 گھنٹے ہیں دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ ٹائملی کسی ایسی فیسلٹی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا بر وقت ڈائگنوسس ہو جائے، دیٹ از دا گڈ ون. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس کی وجوہات کی طرف، ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ 2 بڑی وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو دماغ کی شریان کوئی پھٹ گئی ہے، اس صورت میں بھی فالج ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر کوئی لوتھڑا پھنس گیا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خون سپلائی نہیں ہو رہا برین کو، تب بھی فالج ہو سکتا ہے. اب ہم اس کی وجوہات کی طرف آتے ہیں، اور کون کون سے ایسے ہمارے طرز زندگی میں موڈیفائبل یعنی کہ جو ہمارے اپنے اختیار میں وہ فیکٹرز، اور نان موڈیفائبل جن کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اگر موجود ہوں تو فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جی، جیسے آپ رسک فیکٹر کی بات کرتے ہیں، رسک فیکٹر بہت سارے ہیں جس میں یہ آپ نے کہا جو موڈیفائبل ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں، وہ ہمارے پاس ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر کا ہونا، شوگر کا ہونا، اسموکنگ کا ہونا، اور اس کے ساتھ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی کا. سو آپ بہت اچھا سا کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ لیں بلڈ پریشر کے لیے، اور ساتھ میں شوگر کے لیے شوگر کی دوائی لیں، اور اسموکنگ کرنا چھوڑ دیں ٹائملی، اور اس ساتھ میں اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی کو اچھا بنائیں. ہیلدی فوڈ کھائیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور چلتے پھرتے رہیں. ڈیلی ایکٹیویٹی میں آپ کا کولیسٹرول لوئرنگ چیزیں بھی لینا بہت ضروری ہے. تو یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں. اور کچھ موڈیفائی جو نہیں ہو سکتے اس میں ہمارے اختیار میں ہے ہماری عمر، ہمارا جینڈر، ہماری جنسی اقسام، اور ساتھ میں آپ کی جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، یہ ایسی ہوتی ہیں جو اندر کے خلیے ان کے خلاف، یعنی کہ ہمارا مدافعتی نظام خود سے خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہی گراتے ہیں. یہ ینگ لوگوں میں اس طرح کے فالج ہوتے ہیں. جی، یہ ینگ لوگوں میں اس طرح کے فالج ہوتے ہیں. تو فالج کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، موسٹ لائکلی عمر کے بڑھتے ہوئے حصے میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ینگ ایج میں جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی کاز ہوتی ہے، کارڈک کاز ہوگی، برین کی کاز ہوگی، یا آٹو امیون کی کاز ہوگی، کوئی ایسا پرابلم چل رہا ہوتا ہے باڈی میں جس کی وجہ سے ہوتا ہے.
تو اگر آپ ٹائملی پہنچ جاتے ہیں تو سب کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, بٹ ایک اپنے فزیشین کے پاس جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ڈائگنوز کر کے صحیح جگہ پہ آپ کو ریفر کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک چیز آپ کے بھی مشاہدے میں آئی ہوگی کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں موٹاپا یا اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, اس کے مطابق شاید 25% ہماری جو آبادی ہے یا وہ اوور ویٹ ہے یا اوبیس ہے. جی, تو اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گی؟ وہ بھی فالج کا خطرہ بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بہت اچھی بات کی. اوبیسٹی تو سب کا جڑ ہے. مطلب اوبیسٹی جس کو ہوگی اس کو بلڈ پریشر بھی ہوگا, شوگر بھی ہوگی, اس کے جوڑ بھی دکھیں گے. سو یہ ایک موڈیفائیبل ڈیزیز ہے اور اس پہ بالکل کام کرنا چاہیے. اور یہ آپ اس کو کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم. تو میٹابولک سنڈروم جو ہوتا ہے سنڈروم تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجموعے کو, بالکل بیماریوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. اوبیسٹی بیماریوں کا مجموعہ ہی ہے جس میں آپ کا مطلب بلڈ پریشر کا ہونا, یورک ایسڈ کا ریز ہونا, اور کولیسٹرول بھی اور ٹرائیگلیسرائڈز بھی بڑے ہوں گے, کولیسٹرول کا بڑھنا, آپ کے شوگر کا ہو جانا, یہ سارا ایک مجموعہ ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ وہی اسی وجہ سے ہوتا ہے جن کی لائف سٹائل اچھا نہیں ہوتا, جو چلنا پھرنا نہیں سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, بالکل سہل پسند بہت زیادہ ہو گئے, نہیں کھاتے, ایکسرسائز نہیں کرتے اور ان ہیلدی ایکٹیویٹی میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں, لائک اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, واک نہیں کرتے ہیں, بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں جسٹ ٹی وی کے آگے یا گیمز وغیرہ کے آگے. اور انہی لوگوں کو پھر قبض بھی ہوتی ہے. یہ بس ایک چینل کے بعد مطلب ایک چیز کے بعد دوسری چیز, دوسرے کے بعد تیسری, مطلب جڑتی رہتی ہے ایک دوسرے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو اس فیلڈ کی ایکسپرٹ ہیں, آپ کی ماہرانہ رائے میں کیوں ہم اتنا غریب ملک ہیں کہ یہاں پر ایک طرف ہم کہتے ہیں جی 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو, اتنی غربت ہے یہاں پر, لوگ خط غربت سے اتنا نیچے جا چکے ہوئے ہیں, دوسری طرف موٹاپا بھی. اب میں نے ہاؤس آف کی 97 میں, اس وقت ہم کہتے تھے موٹاپا اور شوگر جو ہے یہ امیروں کی بیماری ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ بھی موٹے آ رہے ہیں اور شوگر کے ساتھ آ رہے ہیں, کیا وجہ بن رہی ہے؟ ایکچولی ہم نا جو ہیلدی چیزیں ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں دے آر ایکسپینسو, یہ مہنگی ہیں, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور ان پہ شاید اسٹرگل زیادہ لگتی ہے کیونکہ آپ کو کوئی فروٹ کھانا ہے, کوئی ویجیٹیبل کھانا ہے تو وہ کٹنگ کرنا پڑے گا. سو میرا خیال ہے ہم بیسیکلی کام چور قوم ہے اور کام نہیں کرنا چاہتے اور بنی بنائی چیزوں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور ہم اپنے لائف اسٹائل کو اس طرح خراب کر دیتے ہیں کہ ٹائم سے اٹھتے نہیں ہیں, اور جو ڈے ہوتا ہے اس کو ڈے کی طرح یوز نہیں کرتے, اور ہم ایزی ہمارے یہاں تو مارکیٹس 11 بجے جو ہے وہ کھلتی ہیں, بالکل, اور رات کو لیٹ نائٹ ہم سوتے ہیں, اور ہم ٹائملی کھانا نہیں کھاتے. سو ہم قرآن کو نہیں پریکٹس کرتے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بریک فاسٹ شاہانہ قسم کا کریں اور دوپہر کا کھانا تھوڑا لائٹ اور رات کا اس سے لائٹ. تو ہمارا بالکل لائف اسٹائل اپوزٹ ہو گیا, تو ہم رات میں نا برگر شرگر پیزا وغیرہ منگاتے ہیں, بالکل, اور صبح ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو ہم دوپہر میں جب بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم ایسے ہی ہلکا پھلکا سا کر کے چل پڑتے ہیں, اور ہم اپنا یہ اپ سائڈ ڈاؤن کر لیا ہم نے اپنا پیٹرن. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. جی اچھا پروفیسر صاحبہ, ہمارے ملک میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ایک معمول کی بات بن چکی ہے. آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ بہت کریٹیکلی انجرڈ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ اسٹروک کی اگر بات کریں, فالج کی بات کریں, تو اس میں بھی ہیڈ انجری اگر ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اندر ہو سکتا ہے شریانے بھی ڈیمیج ہوں, تو وہ بھی اسٹروک کی ایک بڑی وجہ. اور کتنے اسٹروک کے ایسے کیسز ہیں جس میں بنیادی وجہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا؟ ایک تو یہ بات سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گی کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو منیمائز کرنا چاہیے اور ہیلمٹ ضرور لوگوں کو پہننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا میتھ ہے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے جو ہوا ہے اس میں فالج ہونے کے امکانات ہیں. ایسے ناممکن ہے کیونکہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ایکسٹرنلی ہٹ کرتا ہے, باہر کی ویزل زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں جس کو سب ڈیورل اور ایکسٹرا ڈیورل ہیماٹوما کہہ سکتے ہیں, وہ باہر بلڈ کا کلیکشن جمع ہونا, یعنی کہ یہ اس طرح کا برین ہیمریج نہیں ہے جس طرح کا اسٹروک میں ہوتا ہے. یس, اور جو تہیں ہوتی ہیں دماغ کی اس کے باہر بلیڈنگ ہوتی ہے, بالکل, اور وہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب آنکھوں میں بھی خون آ جاتا ہے مریض کے, تو وہ باہر بیسیکلی ہوئی ہوتی ہے. جی باہر کی انجری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے.
اور وہ اتنا ہمارا اسٹرانگ اسکل ہوتا ہے تو اس کا مطلب اتنا فورسفلی ہٹ ہوا ہے کہ اسکل بریک کر کے اس نے ایکسٹرنل ویزل کو بریک کر دیا ہے. تو اس میں ٹپیکل اسٹروک نہیں ہو سکتا. ہاں ڈفرینٹ جو یہ اس کی اور بھی اقسام جو آپ پوچھ رہے تھے اس میں سب ڈیورل, ایکسٹرا ڈیورل اور ساتھ میں سب ایریکنوائڈ ہیمریج یہ بھی آتی ہیں, لیکن یہ وہ والے اسٹروک نہیں ہوتا جس کو ہم ٹریٹمنٹ سے کر سکیں. ان کی مینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے شوگر کا ذکر کر دیا, آپ نے موٹاپے کا ذکر کر دیا. آج کل میڈیکل ایکسپرٹس ایک نئی ٹرم یوز کر رہے ہیں, آئی ایم شیور بینگ این ایکسپرٹ آپ اس سے آپ کو معلوم ہوگا, ڈائبیسٹی. جی ایسے مریض جس میں شوگر اور موٹاپا دونوں ماشاءاللہ اکٹھے ہی ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کو ہم بالکل ریورس کر سکتے ہیں. وہ موٹے لوگ جن میں شوگر ہو گئی ہے, اگر وہ اپنا لائف اسٹائل امپروو کریں, اپنی ڈائٹ کو ہیلدی ڈائٹ میں کنورٹ کریں, اپنا پورشن کنٹرول کریں, اپنا کیلوری ڈیفیسٹ کریں, تو وہ اپنا ویٹ لاس کر سکتے ہیں. اور جیسے وہ ویٹ لاس کرتے ہیں شوگر بھی کنٹرول میں آئے گی. بالکل شوگر بہت اچھا کنٹرول میں آئے گی, بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں ریورسل آف ڈائبٹیز کر سکتے ہیں اس سے ہم. اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر آپ ویٹ ریڈکشن کر رہے ہیں, ہائیڈریشن کا بڑا اچھا خیال رکھیں. ہائیڈریشن ہوگی اور چیزیں آپ کنٹرول کریں گے اور آپ کیلوری ڈیفیسٹ میں جائیں گے, آپ کی شوگر بالکل نارملائز ہو جائے گی, آپ ریورس بیک کر لیں گے اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی دفعہ لوگ بہت زیادہ پریشانی, اسٹریس میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی اس طرح کا فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ خون کا کوئی لوتھڑا دماغ کی رگ کو بند کر رہا ہوتا ہے یا کوئی شریان پھٹ رہی ہوتی ہے اندر؟ یہ بلڈ پریشر ہائی جن میں ہوتا ہے پینک اٹیک کی وجہ سے, اس میں زیادہ تر آپ کے ہیمریج ہونے کا چانسز ہے. لیکن بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ سائن سمٹم اتنے آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں ان کے کہ آپ کو سی ٹی اسکین کرائے بغیر خود سے تصور کر لینا کہ یہ انگزائٹی میں تھا اور اس کا بلڈ پریشر ہی ریز ہوا ہوگا, یہ ناممکن ہے. تو سی ٹی اسکین کروانا بہت امپورٹنٹ بات ہے اور کسی سینئر ڈاکٹر کو دکھانا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کو یہ سائن سمٹم ہیں. سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پینک اٹیک جو ہے وہ جسٹ فنکشنل کمپوننٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو وقتی طور پر سن لگ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ سی ٹی اسکین پر واضح ہو جاتا ہے. واضح, ہاں بالکل آپ کو پتہ رول آؤٹ ہو جائے گا کسی ایکسپرٹ کی ہسٹری لینے سے, ایگزامینیشن کرنے سے, اور یہ بہت اچھا پتہ چل سکتا ہے ٹائملی کہ کیا ہو رہا ہے پیشنٹ کے ساتھ. اچھا اب ہم آتے ہیں ایک ایسے مریض کی طرف جس میں آہستہ آہستہ فالج ڈیولپ ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ اس چیز پہ بھی ایجوکیٹ کریں کہ کون سی ایسی پروڈرومل سائن یا ارلی وارننگ سائنز آتے ہیں جس کے متعلق ان کو بہت زیادہ پریشانی دکھانی چاہیے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, جو بعد میں بڑے فالج کا جو ہے پیش خیمہ بن سکتے ہیں. جی ہاتھ اور ٹانگوں کا سن ہونا. اور یہ دونوں سائڈ کی ہوں گی یا ایک سائڈ کی؟ نہیں, ایک سائڈ کی, ایک سائڈ, ون سائڈ. ہاف سائڈ جسے ہیمیپلیجیا کہتے ہیں, ہاف آدھے دھڑ کا سن ہونا یا ویکنیس ہونا, اور فیس میں علامتیں آنا, اسپیچ میں مطلب بولتے ہوئے آپ کی لڑکھڑا رہی ہے زبان, لڑکھڑا رہی ہے. اوکے. اور یہ تین چیزیں ہم اس کو فاسٹ کہہ سکتے ہیں. ایف فار فیس, اے فار آرم, ایس فار اسپیچ, اور ٹی جو ہے وہ ٹائم کو میٹر کرتا ہے. ٹائم از میٹر. وہی جو پہلے میں نے بتایا کہ آپ نے ٹائم لاس کر دیا تو آپ نے برین سیل لاس کر دیا, تو آپ نے ٹائملی پہنچنا ہے. آپ 112 کو بلائیں, ایمرجنسی میں ایمبولینس بلا کے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوں, اور جو نزدیک ترین آپ کے ہاسپٹل لگتا ہے اس میں آپ چلے جائیں, کیونکہ مریم نواز شریف نے کافی سارے سینٹر میں آپ کے اسٹروک سینٹرز بنے ہیں. بالکل اسٹروک سینٹر بن گئے, جو کہ بڑا قابل تحسین اقدام ہے. بہت ضروری ہے پیشنٹ کا کہ اس نے جانا کہاں ہے اور اس کو ٹیکہ کہاں سے مل سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی اور حکومت کی بہت اچھی کاوش ہے جس پہ انہوں نے بہت سارے سینٹر کو ایمپاور کیا ہے. جی ہم لوگ تو ہر وقت سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن جو اچھی چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہے ناظرین اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اسٹروک سینٹر یا فالج کے مراکز بنا دیے ہوئے ہیں, جو کسی بھی جگہ پر آپ ہوں تو قریب ترین اس میں آپ جائیں تو آپ فالج کے حملے سے یا اس کے اثرات سے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا اس کنڈیشن میں ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھنے میں آیا کہ اس طرح کی جب ہو جائے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور وہ کوئی پاؤں ملنا شروع کر دیتا ہے, کوئی مالش شروع کر دیتا ہے, کوئی چھینٹے مارنا شروع کر دیتا ہے. جو گھر والے ہیں وہ کون سی ایسی پریکٹیکل
ریسکیو 1122 کو تو انہوں نے کال کر دیا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں پر ٹریفک کے جو حالات ہیں وہ دیکھتے ہوئے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنا ٹائم اس کو لگے گا پہنچنے میں. تو اس دوران واٹ کین پیشنٹس اٹینڈنٹس اور فیملی ڈو کہ وہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دیں مریض کو؟ کوئی ایسی ادویات ہیں جس سے ہم کوئی خون کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے مریض کو دے سکیں اسی وقت جب ہمیں شک لگے کہ اس کو فالج ہو رہا ہے؟ جی بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ میں اس میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی یہ علامتیں ظاہر ہوں تو پیشنٹ کو بائی ماؤتھ کوئی چیز نہ دیں, کیونکہ ایسپریٹ کر سکتے ہیں. فالج کی وجہ سے آپ کے گلے پہ بھی لوگ تو ڈاکٹر صاحبہ وہ کوئی ملک شیک پلا رہا ہوتا ہے کہ شاید کمزوری ہو رہی ہے تو جوس پلاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ نہیں دینا. نہیں, وہ نہیں دینا چاہیے بالکل بھی. وہ ایسپریٹ ہوگا تو ایسپریشن نمونیا پھیپھڑوں میں بھی جا سکتا ہے, پھیپھڑوں میں بالکل جا سکتا ہے, کیونکہ جس طرح آپ کے باہر سن ہو رہا ہے یا فالج ہو رہا ہے, اسی طرح اندر بھی آپ کی رگیں اس کی علامت میں مطلب اس کے گھیرے میں آ گئی ہیں. اس کا مطلب کہ اندرونی اعضاء بھی مفلوج ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, صرف یہ نہیں ہے کہ باہر سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو فرسٹ ایڈ تو یہی ہے کہ آپ ٹائملی پہنچیں, منہ سے کچھ نہ دیں, اور پیشنٹ کو اگر ہو رہا ہے یا جھٹکے خدا نہ خواستہ لگنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو لیفٹ لیٹرل سائڈ پہ لٹا دیں, اور ساتھ میں اس کروٹ دے کر یعنی کہ لٹائیں. کروٹ دے کے. ڈاکٹر صاحب ہارٹ اٹیک میں جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ کہ جی ایسپرین آپ فوراً دے دیں, اور کلوپیڈوگریل ایک دوائی ہوتی ہے خون پتلا کرنے والی, وہ بھی دے سکتے ہیں مریض کو؟ کم از کم ایسپرین تو ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے. بالکل, اس کی ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ رگ پھٹی ہے یا آپ کی لوتھڑا ہے, تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ سی ٹی اسکین کرانے کے بعد ڈیسائیڈ کریں. فوراً سے ہم جیسے اگر رگ پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو ایسپرین دی تھی وہ تو الٹا ہو جائے گا. جی بالکل, وہ تو اور زیادہ خون پتلا ہونے کے بعد زیادہ بہنا شروع ہو جائے گا. ٹریٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, اور پانی وغیرہ بھی نہیں, خوراک بھی نہیں دینی چاہیے, اور یہ مالش وغیرہ پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ٹائملی فون کر کے یا کسی بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ فوراً قریبی ہاسپٹل میں لے جائیں, تاکہ ایز پاسبل ایز ارجنٹ آپ کا سی ٹی اسکین ہو جائے, تاکہ آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ رگ پھٹی ہے یا لوتھڑا ہے. پھر اس کے بعد لیٹ اٹ پلے ود ڈاکٹر کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اور اس کی دوائیاں بھی اویلیبل ہیں اور اس کی انٹرونشن بھی اویلیبل ہے ہاسپٹل. جی ہم اس طرف بھی آتے ہیں. اب اس طرح کا پیشنٹ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں آ گیا ہے, جس میں وہ تمام علامات ہیں جو بھی آپ نے بتائی ہیں. اب لائن آف ایکشن کیا ہوگا ڈائگنوسس کے لیے؟ ایک تو سی ٹی اسکین آپ نے بتا دیا, جی, اور ایگزامینیشن بھی ہوگا اس کا پیشنٹ کا. جی بالکل, ایگزامینیشن میں ارجنٹ بلڈ شوگر چیک کرنا بہت ضروری ہے, ارجنٹ ای سی جی کرانا بہت ضروری ہے. سم ٹائمز برین کے فالج کے ساتھ آپ کا ہارٹ اٹیک بھی آ رہا ہوتا ہے, دونوں رگیں ایک ساتھ بند ہو رہی ہوتی ہیں. سو شوگر کا رول آؤٹ کرنا, بلڈ پریشر کا ٹیسٹ کرنا, اور اس کے ساتھ ای سی جی کرانا, یہ 3 ایسے عمل ہیں جو فوراً ایمرجنسی میں ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سی ٹی ہمیں کلیئر بتا دیتا ہے کہ کس ڈائریکشن جانا ہے, اس پیشنٹ کو ریفر کرنا ہے یا اپنے پاس رکھ کے اس کو ٹیکا لگوانا ہے. اور ہر پیشنٹ کو یہ آپ کو ایک دم آپ کے تعصب سے بتانا چاہوں گی کہ پیشنٹ کو اور ان کے اٹینڈنٹ کو یہ پتا ہو کہ ہر فالج کے پیشنٹ کو ٹیکا لگانا ضروری نہیں ہوتا. یہ جب تک ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے, ٹائملی اس کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ ٹائم کی ونڈو پیریڈ میں آیا ہے, تو چلیں یہ ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس میں تو پیشنٹ کا اختیار نہیں ہے. سم ٹائمز ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی فالج کے لیے ٹیکا لگنا تھا, آپ نے ٹیکا نہیں لگایا. اب ان کو ٹائپس اس وقت پڑھانا اور سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اس طرح کے علامات ہوں تو جو گلی محلے میں ہمارے فیملی فزیشین حضرات بیٹھے ہیں ادھر بھی نہیں جانا, کیونکہ ادھر یہ تمام فیسلٹیز نہیں ہوگی. یہ بڑے سیٹ اپ میں جانا ہے تو آپ نے کسی بڑے سیٹ اپ میں جانا ہے جہاں پر سی ٹی اسکین بھی ہو, جہاں ایم آر آئی کی فیسلٹی بھی ہو, اور ای سی جی بر وقت دی جا سکے. جی, کمپریہنسو ہاسپٹلز ہیں, ٹرشی کیئرز ہیں, جیسے ہولی فیملی ہو گیا, بے نظیر ہو گیا, آر آئی سی ہو گیا, یہ اسلام آباد میں پیمز ہے. جی, یہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ یہ ساری فیسلٹی اویلیبل ہیں. وہاں پہ آپ پیشنٹ لے آئیں, آپ کا ڈاکٹر خود ہی آپ کو ڈائریکشن دکھا دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ نے تمام تشخیصی ٹیسٹ بھی کر لیے, ثابت ہو گیا کہ مریض کے اندر فالج ہے, اب اس کی مینجمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں, وہ سٹیپس کیا ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہسپتال کے اندر؟ پیشنٹ جیسے پہنچتا ہے تو وائٹلی ہم نے جو چیک کر لیا پیشنٹ کو, وہ دیکھنے کے بعد سی ٹی اسکین بھی آ گیا, تو ہمارے پاس ایک ٹیکا ہے جو خون کے لوتھڑے کو کھولتا ہے اور آپ کی شریان کو دوبارہ سے خون رواں کرتا ہے. اس لوتھڑے کو تحلیل کر دے گا تاکہ خون کی روانی دوبارہ بحال ہو جائے وہاں پر. ایکسپینسو ٹیکا ہوتا ہے, بٹ گورنمنٹ سیٹ اپ میں حکومت نے اویلیبل کروائے ہیں. ویسے کیا قیمت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کی اندازہ؟ اس کی تقریباً 1 لاکھ پلس ہوتی ہے, 1 لاکھ 2.5-3 لاکھ
मतलब 1 लाख तो बहुत सस्ता वाला है, लेकिन 2.5-3-4 लाख के करीब होती है इसकी और कीमत। ये हमारे सरकारी अस्पतालों में जो स्ट्रोक बिल्कुल सेंटर है फ्री है? जी, TPA कहलाता है, टेनेक्टिप्लेज होते हैं, ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं फ्रीली। और इसके साथ हमें एंडोवेस्कुलर सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर हमने ये टीका लगाया है और लोथड़ा वहाँ से नहीं हिला, तो फिर हम एंजियोग्राफी के ज़रिए, एंजियोप्लास्टी के ज़रिए जाते हैं और वहाँ से स्टंटिंग कर सकते हैं। यानी कि फिर retrieve मैकेनिकली हम उसको अप्रोच करेंगे जी, और वहाँ पर स्टेंट भी डाल सकते हैं जिस जगह पर और रुकावट है। वहाँ से रिट्रीव भी कर सकते हैं, दोबारा उस लोथड़े को लेके वापस भी आ सकते हैं, निकाला जा सकता है उसको। तो एंडोवेस्कुलर सर्विसेज आपके RIC में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। और बाकी एक आपने जो बहुत ही डॉक्टर साहबा जो खुशाइंद बात जो आवाम को भी मैं जिस तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि देखें 3 से 4 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक का जो इंजेक्शन है वो हमारे जितने भी फालिज के मराकज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, वहाँ पर बिल्कुल बिला मुआवजा फ्री गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल बात है, बहुत इसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि हुकूमत इन लाइंस के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि ये टीके का जो आप कहते हैं कि मतलब टीका लग गया और एंडोवेस्कुलर सर्विस होगी, तो ये आपको विद इन 24 to 48 आवर और समटाइम्स 1 वीक के अंदर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाता है। ज़बरदस्त। तो वो जो एक किस्म का बर्डन और वो जो आपको मतलब असिस्टेंट और इंडिपेंडेंसी को सफ़र करना, वो सारा मतलब रिवर्स बैक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पेशेंट तो वो हुआ जो आपके पास बर वक्त आ गया और आपने देखा कि उस टाइम पीरियड के दौरान जिसमें टीका लगना ज़रूरी है TPA का, आपने लगा दिया, पेशेंट 1-2 दिन बाद ठीक हो गया या बकौल आपके 1 हफ्ते तक बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिसमें इतनी देर हो चुकी होती है कि टीका भी असर नहीं करता, या किसमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती? जी मैंने देखा, क्योंकि लोग इंसिस्ट करते होंगे ना कि लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है कि जी वो फ़लाँ टीका नहीं लगाया तो शायद इस वजह से। जी 6 आवर्स से ऊपर तो बहुत डेंजरस बात हो जाती है। अच्छा, फिर नहीं और लगाना? नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास मतलब इतनी होप नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे पास एक रिहेबिलिटेशन का सेटअप है जिसमें हम बहुत लोगों को डायरेक्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपी करा लें, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एंड देन हम। और ये रिहैब सेंटर भी उसके अंदर ही मौजूद होता है? स्ट्रोक सेंटर हमारे पास बेनज़ीर में अवेलेबल है। अंडर वन रूफ सारा कुछ है? जी अंडर वन रूफ हमारे पास Excellent. एक 23B में डॉक्टर आयशा उसको लेके चल रही हैं और हम उसको सुपरवाइज़ करते हैं सीनियर, और उसमें पेशेंट जो आता है उसकी रीहैब पे हम काम करते हैं, फिजियोथेरेपी वालों को इन्वॉल्व करते हैं, स्पीच थेरेपी को इन्वॉल्व करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है जो कि वो अब लेके नहीं चल सकता उस फालिज के साथ, तो हम उसको भी रीडायरेक्ट करते हैं कि वो क्या करे अब लाइफ में। और देन समटाइम्स इसके साथ डिप्रेशन भी होता है, तो हमारे पास साइकेट्री डिपार्टमेंट भी है, तो हम उनसे भी हेल्प आउट करते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हुए हैं एक ही छत तले ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे मुल्क में आपको पता है लोग बड़े दूर अफ्तदा इलाकों में भी रहते हैं, बहुत दूर से पेशेंट ने आना है, वो आया 11-12 घंटे के बाद आया तो सेंटर में है, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं हो सकता उसका, तो उस सूरत में क्या परमानेंट डिसेबिलिटी का रिस्क होता है कि मरीज़ बिल्कुल अब एक साइड उसकी मफलूज हो गई है, वो हाथ भी नहीं हिला सकता, टांगे भी नहीं हिला सकता, बोलने में भी प्रॉब्लम? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रीहैब पे मेहनत की जाए तो पेशेंट 3 to 6 मंथ चलने के काबिल हो जाता है या अपने बर्डन उठाने के काबिल हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी मुस्तकिल कमज़ोरी रह जाती है और थोड़ा 19-20 का फ़र्क रह जाता है, यानी कि 100% ज़रा मुश्किल हो जाता है। जी, लेकिन अगर मेहनत की जाए, विल हो, तो बिल्कुल बेहतर भी हो सकता है। ये बस ट्रीटमेंट पे है कि बाकायदगी से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर को नहीं कंट्रोल करेंगे, शुगर को नहीं कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को नहीं कंट्रोल करेंगे और जो आपको स्मोकिंग आप क्विट नहीं करेंगे, तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि आपको हील अप नहीं होने देंगे। अगर इन चीज़ों पे आप काबू रखेंगे और अपना लाइफ भी बेहतर करेंगे और डॉक्टर के कहने के मुताबिक दवाइयाँ लेते रहेंगे, तो आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। देखा यही गया है कि 80% वो लोग हैं जो रिवर्स बैक कर जाती हैं 6-8 महीने में। चलें, ये तो बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा आपने बात की। हाँ बिल्कुल, कईयों को साल भी लग जाता है, बट वो बेहतर से बेहतर डे बाय डे होता चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियाँ नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जिसमें डायबिटीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि फैमिली में हो तो आपको भी इम्कान है खुदा न हस्सा के हो जाएगी,
اسی طرح ہائپر ٹینشن بھی موروثیت اس کے اندر ہے. جی. تو اس میں کوئی یہ بھی موروثیت کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جن کی فیملی میں پہلے کسی کو فالج ہوا ہو تو آگے آنے والے لوگوں میں ہو سکتا ہے؟ زیادہ اس کے فیکٹر جو ہے وہ موڈیفائیبل ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت کم، جیسے میں نے ایج اور جینڈر بتایا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آٹو امیون ڈیزیزز. اچھا، جینڈر کا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس صنف کے اندر زیادہ آ رہا ہے؟ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ مردوں اور عورتوں میں ایکول ہے، برابر ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. دے آر ایکول. لیکن جیسے کہا گیا آٹو امیون ڈیزیزز، تو آٹو امیون آپ کی فیملی میں اگر رن کر رہی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے. اسٹرکچرلی اینوریزم وغیرہ اس طرح ہو تو اس میں بھی بلیڈنگ والا کمپوننٹ زیادہ ہوتا ہے. اسکیمک کے چانسز تھوڑے ریئر ہی ہیں، اس میں آپ کے ہاتھ میں ہی ہیں. جو کچھ اگر آپ نے اس کو امپروو کر لیا تو بہتر ہے لائف کو، اگر نہیں کیا تو آپ پھر اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی فالج جو ہے وہ نسل در نسل نہیں چلتا، لیکن جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں جس میں بلڈ پریشر ہے، جس میں شوگر ہے، موٹاپا ہے، پلس موٹاپا، یہ اگر نسل در نسل چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے رسک بڑھ گیا ہے. بالکل انڈائریکٹلی، یعنی کہ رسک بڑھ اور جاتا ہے. کولیسٹرول بھی نا آپ کے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز ہونے سے خراب ہوتا ہے. بہت کم ایسے ہوتی ہیں جن کی فیملی میں ہائپر کولیسٹرونیمیا ہوتا ہے. ادروائز اس کے جو کنفاؤنڈنگ فیکٹر ہیں وہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ہے. اگر یہ کنٹرول ہوں تو آپ کا کولیسٹرول بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے اور آپ کا لائف اسٹائل اگر بہتر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں آیا کہ جن لوگوں کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، پورلی کنٹرول شوگر ہو، تو اس میں کون سی ایسی چینجز ہماری خون کی شریانوں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو کہ برین کے اندر کی شریانوں کو بھی متاثر کرتی ہیں اور پھر اس کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ جی، یہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آرٹیوسکلیروٹک لیجنز بولتے ہیں. یہ آپ کی رگوں کو ٹائٹ کر سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ لوتھڑا جم بھی سکتا ہے، پھنس بھی سکتا ہے اور روانی اسٹاپ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ شوگر اگر کنٹرول نہیں ہے تو جسم کی ساری شریانیں متاثر ہوں گی. بالکل. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اندرونی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں اور جو ہماری ٹانگوں وغیرہ کے جو اعصاب ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور برین کے بھی متاثر ہوں گے، جس کے نتیجے میں پھر خدا نخواستہ اسٹروک کا بھی حملہ ہو سکتا ہے. جی، اور یہ جو ہم ایمرجنسی میں مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم این جی کیوں ڈال رہے ہیں یا کیتھیٹر کیوں ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مریض کو تکلیف دے رہے ہیں، جی ٹیوب ڈال دی ہے ناک سے اور پیشاب کی نالی لگا دی ہے. وہ کیوں ڈالتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ذرا میں چاہوں گا وہ بھی آپ بتا ہی دیں. یہ شروع کے جب اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو پیشنٹ انکانشیس ہوتا ہے یا پیشنٹ سیمی کانشیس ہوتا ہے تو اس کی پریونشن کے لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایسپریٹ نہ کر لے. یعنی کہ اگر نیم غنودگی کی حالت میں ہوگا اور اگر آپ نے کچھ پلا دیا تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل، وہ پھیپھڑے میں جا سکتا ہے، نمونیا کر سکتا ہے. اس وجہ سے وہ ٹیوب ڈالی جاتی ہے. بالکل. اور مریض کو جو بھی کھانا دینا ہے وہ آپ ٹیوب کے ذریعے دیں. ٹیوب کے لیے، تاکہ کیونکہ دیکھیں اگر فالج ہو گیا اور ہم اس کو بالکل خوراک سے وہ نہیں کر سکتے نا کہ خوراک نہ لے. چلیں خوراک تو کچھ ٹائم کے لیے 2-4 گھنٹے نہ بھی جائے تو انسان مرتا نہیں ہے. اس کو جو فالج ہو گیا ہے، اس کی رگ پہ جو اٹیک ہو گیا ہے جس پہ ویگس نرو انوالو ہو گئی ہے، تو وہ ود ان 1 ڈے نہیں واپس آئے گی. اس کو 15 to 1 month لگ سکتا ہے ریکور ہونے میں. اور سم ٹائمز وہ پرماننٹ قسم کی ہو جاتی ہے جس میں پیشنٹ کا یہ حصہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ پیشنٹ خوراک نہیں لے سکتا. اب وہی جو کیلوری ڈیفیسٹ کی میں نے بات کی، تو اب ایسا پیشنٹ جو بیڈ ریڈن ہے وہ پھر آپ کے کیلوری ڈیفیسٹ میں جائے گا. وہ بجائے اپنا کوپ اپ کر کے اٹھنے کے وہ اور کمزور تر ہوتا جائے گا اور انفیکشن کیری کر لے گا اور جتنا لمبا اسٹے ہاسپٹل میں ہوگا اتنا اس کے لیے ڈینجر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. تو جتنی ارلی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی پیشنٹ کو ہیل اپ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 2-3 ہفتے کے لیے جو ڈالی ہے وہ سم ٹائمز تا حیات نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے، پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح کیتھیٹر کی بات ہے، اب مثانے کے بھی جب فالج ہوتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے. مریض چل پھر نہیں سکتا تو پیشاب کے لیے کس طرح اٹھے گا؟ تو ظاہری بات ہے اٹھے گا کیسے. اور سم ٹائمز وہ بلڈر ایٹونک بھی ہو جاتا ہے اور جی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم پروگرام کے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اسٹروک کے اوپر، فالج کے اوپر، اور میں چاہوں گا کہ ٹیک ہوم میسیج آپ ہمارے عوام الناس کو، پبلک کو کیا دینا چاہیں گی ریگارڈنگ فالج سے بچاؤ اور اس کے بر وقت علاج کے اوپر، پلیز. جی، میں عوام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ فالج ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر آپ ٹائملی ہاسپٹل لے جائیں
اور پیشنٹ کو تو وہ اپنے اپنا جو اعضا ضائع کر رہا ہے، مطلب ہاف آف سائڈ جو اس کو ویکنیس ہو رہی ہے، ڈسیبلٹی سے بچ سکتا ہے. تو 4.5 گھنٹے سے پہلے ہسپتال پہنچنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی تشخیص ایک اچھے سیٹ اپ سے کرانا بہت ضروری ہے. اور اس کی علامتوں میں جو میں نے فاسٹ بتایا، فیس، آرم، اسپیچ اور ٹائملی پہنچ جانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا جو اس کا موڈیفائی فارم آیا اس کو بی فاسٹ کہتے ہیں، جس میں 2 اور کمپوننٹ انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں، جس میں آنکھوں میں بھی دھندلا پن آنا یا دو دکھنا، اور ساتھ میں بیلنس کا خراب ہونا. تو یہ بی فاسٹ یا فاسٹ جو بھی آپ اسکرین کرتے ہیں اس کو ٹائملی ہاسپٹل پہنچائیں اور ٹائملی اس کی مینجمنٹ کروائیں تاکہ پیشنٹ بہتر ہو سکے اور وہ سوسائٹی میں برڈن نہ بنے. شکریہ. بہت شکریہ. آخر میں ناظرین، میں پروفیسر ڈاکٹر لبنہ معراج کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود ڈاکٹر صاحبہ نے آج اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت. اللہ حافظ. This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.